नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात यह है कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम सब की तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं, उन्हें हमारी तवज्जो चाहिए होती है। बहुत सारे लोग किसी बीमारी का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग किसी माजूरी का शिकार होते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ मदद चाहते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की खिदमत करना, जब आप उनकी खिदमत करते हैं तो आपके लिए भी ना सिर्फ आसानियाँ पैदा होती हैं, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने फ़राइज़ को खिदमत समझकर अंजाम देते हैं। तो उनके लिए ना सिर्फ उनकी जो ये जॉब होती है, पेशा होता है, बल्कि उनको इसका सवाब भी मिलता है, उनको इसका दुनिया में सिला भी मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि डॉक्टर्स हैं, वो अपने ईमानदारी से अगर इलाज करें तो वो भी एक खिदमत का ज़रिया है। अगर एक उस्ताद अपने बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाता है, अपने शागिर्द को बेहतरीन तालीम देता है, उसकी तरबियत में मददगार है, तो वो भी खिदमत है। अगर एक दुकानदार सही तरीके से नाप तोल करके अपने गाहक का ख्याल रखकर उसको चीज़ें फराहम कर रहा है, तो वो भी एक खिदमत का ज़रिया है। यानी कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारा सिला हासिल कर सकते हैं और इन तमाम लोगों की खिदमत कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत हो सकती है। तो लोगों की खिदमत करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। आगे बढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो करंट सिचुएशन है, हालिया तौर पर अगर बात की जाए तो अमेरिका ईरान तनाज़े की अगर हम बात करें, जो पूरी दुनिया है इस तनाज़े की वजह से मुतासिर हो रही है, और ख़ास तौर पर अगर मईशत की बात की जाए तो दुनिया भर में इसके असरात फैल रहे हैं। अगर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र डालें, उसके अलावा एशियाई मार्केट की बात करें, जापानी स्टॉक एक्सचेंज हो, हांगकॉन्ग की या चीनी जो है स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो तमाम इससे मुतासिर हुए, क्योंकि इन्फ्लुएंस है पूरी जो वर्ल्ड इकॉनमी है। अगर कहीं पर भी तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हम देखते हैं कि तमाम दुनिया में उसके असरात हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान रहा, जो कि कल के बाद से कुछ कदरे बेहतर होना शुरू हुई है। उसके असरात क्या होंगे, ये जो तनाज़ा है, और क्या इसे जल्द अज जल्द हम देख रहे हैं कि कुछ कशीदगी अब कम हुई है, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी कितनी बेहतर होगी, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ आबिद सुलहरी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर मुआशियात हैं, उन्हें वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आबिद सुलहरी साहब, अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, कल से सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई है। तवक्को यही की जा रही है कि आज जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें बेहतरी नज़र आएगी। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? यकीनी तौर पे अभी जब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है, चूँकि उसका टाइम हमसे आगे है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में आज जब बिज़नेस का आगाज़ हुआ है तो वो एक पॉजिटिव नोट पे उसका आगाज़ हुआ है। कल तेल की कीमतें जो हैं, ब्रेंट की कीमतें, उनमें भी 1% कमी जो है वो आई है। और ये बुनियादी तौर पे कल जो स्पीच थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें उन्होंने ईरान को एक तो स्टर्न वार्निंग दी और कहा कि फर्दर सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ अमन की बात भी की और ये याद दिलाया कि दाइश और बगदादी जो थे ये दोनों ईरान के दुश्मन भी थे और अमेरिका ने इनको ख़त्म किया, और अब अमेरिका और ईरान मिल के दाइश के खिलाफ मजीद काम कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा जो ग्लोबल स्टेज जो कि एक खासा ट्रामाटाइज्ड हो गया था, वो अब थोड़ा सा उसमें बेहतरी की तवक्को जो है वो की जा रही है, और उम्मीद है कि आज बाकी जब स्टॉक मार्केट जो हैं, जब फंक्शन शुरू होगा तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी जो है वो देखने में मिलेगी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी हम बेहतरी की वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा था कि हमने बहुत बेहतरीन नंबर्स टच किए थे, लेकिन उसके बाद ये क्राइसिस आए तो फिर स्टॉक मार्केट भी जो क्रैश कर गई। अब बतदरीज बेहतरी होगी और वही नंबर्स हम गेन कर पाएंगे आबिद साहब?
دیکھیے یہ جو اکانومی ہوتی ہے یہ اس کی سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ انسرٹینٹی ہے. بالکل غیر یقینی صورتحال, بے یقینی صورتحال, وہاں پہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, خواہ وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ہو, خواہ وہ ٹوکیو ہو یا وہ امریکہ ہو. یقینی طور پہ جس طریقے سے یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے یہ ایمرج ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا آبزرو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات اسٹاک مارکیٹ کریش کر جائے اور اگلے ہی دن وہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ پہنچ جائے. یقینی طور پہ اس وقت جو اینالسٹ ہوں گے, جو انویسٹرز ہوں گے, وہ تھوڑا سا مارکیٹ کا موڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ تھوڑا سا ایران اور امریکہ کا موڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے, باقی جو خطے کی طاقتیں ہیں وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے. گریجول اس میں تھوڑی سی ریکوری آئے گی, لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آج جب مارکیٹ شروع ہوگی تو وہ 2 دن پہلے والی پوزیشن پہ چلی جائے گی. عابد صاحب یہ جو امپیکٹ آتا ہے فوری طور پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انسرٹینٹی کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے یا جو معیشت ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور انسرٹینٹی کی وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کرائسس آتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے اس کی؟ کیونکہ خاص طور پر اگر ہم ایران اور امریکہ کی بات کی جائیں, اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو سب جگہ انفلوئنس ہوتا ہے اس کا. خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے, وجہ کیا ہوتی ہے اس کی بیسک؟ نہیں, پاکستان پہ تو اس لیے انفلوئنس ہوتا ہے کہ پاکستان ڈائریکٹلی اس میں افیکٹڈ ہوگا. پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک ہے. اگر امریکہ میں اور ایران کی ٹینشن جو ہے اسکلیٹ کرتی ہے تو پاکستان ایک تو اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے, اور دوسرا جو پاکستان کی اس وقت الائنس ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ 2 ملکوں پہ اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے. بالکل. امریکہ جو اس لیے کہ پاکستان IMF پروگرام میں ہے, اور IMF پروگرام میں اگر رہنا ہے اس کو وہاں پہ ہمیں ویور چاہیے ہوں گے یا IMF کا ایک سافٹ لہجہ چاہیے ہوگا, تو یقیناً امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ خوشگوار رہنے چاہیے. سعودی عرب چونکہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کی فراہمی کر رہا ہے, سعودی عرب نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں $3 بلین بھی ریزرو کر رکھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر سعودی عرب اور امریکہ جو ہے ان کی ناراضگی مول لینا یقینی طور پہ پاکستان کے لیے اکنامک اس کو ہٹ آئے گی. اور پرائم منسٹر نے آلریڈی کل یہ کہہ دیا کہ پاکستان کسی دوسری جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں پاکستان اس جنگ میں پارٹی نہیں بننا چاہتا, لیکن نہ بننا چاہنا ایک چیز ہوتی ہے, انڈائریکٹلی پارٹی بننے پہ مجبور کر دیا جانا وہ ایک دوسری چیز ہے. اور کوالمپور سمٹ میں شرکت نہ کر کے ہم آلریڈی ایک میسج یہ دے چکے ہیں کہ پاکستان اپنی پالیسیز ریئلسٹک رکھے گا. اور ریئلسٹک سے مراد یہ ہے کہ 5 ملین کے قریب ایکسپیٹس اگر آپ کے گلف میں موجود ہیں, اگر آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی سپلائی چاہیے, اگر آپ کو باقی ساری چیزیں چاہیے, تو پاکستان یقیناً اپنے کلیدی اتحادیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن بنے گی یقینی طور پر اس کا جو پہلا افیکٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں آئے گا. اچھا عابد صاحب, یہ بھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب عالمی منڈی کی اگر بات کی جائے تو تیل مہنگا ہو گیا ہے, سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے کافی حد تک اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب اسے ایک تو یہ آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ ان کنٹرول آئیں گی اس پر قیمتیں, اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی ہوں گے, یا یہ مہنگائی کا تناسب اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا جیسے جیسے قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ دیکھیے, چونکہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تو اگر ایک تو ہماری جو کرنسی کی ڈیپریسیشن کی وجہ سے, دوسرا اگر عالمی منڈیوں میں چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پاکستان میں یقینی طور پہ اس کی قیمت میں بڑھے گی, خواہ وہ سونا ہے یا تیل ہے. تیل کی قیمتیں جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک دم سے $4.5 کا اضافہ آیا تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ کل شام سے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونا شروع ہوا. کل جب برنٹ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے تو اس میں 1% کے قریب کمی آئی, لیکن ابھی بھی یہ کافی انسرٹن سچویشن ہے. 1-2 اگر اور سخت بیان آ جاتے ہیں افریقین کی جانب سے, خواہ ایران کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے, تو ہم دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. چونکہ ایران کے پاس اس وقت جو سب سے مضبوط جو اس کا ڈیفنس لائن ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز اسٹریٹ کو وہ بند کر سکتے ہیں, اور وہ ایک میجر سپلائی روٹ ہے سارے مشرق وسطی سے چائنا کی طرف اور پاکستان کے لیے اور باقی جو ایشیائی ریاستیں ہیں ان کی طرف آئل کی سپلائی کا. اور اگر ایران وہ بند کر دیتا ہے, اگر ایران کسی آئل ٹینکر پہ حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اور یہ صرف تیل کی قیمتیں ہی نہیں بلکہ ایرانی حملے کے ڈر سے اگر آپ دیکھیں تو کل جو آرامکو ہے, جو سعودی آئل ریفائنری ہے, اس کے شیئرز کی پرائس میں ایک ریکارڈ گراوٹ دیکھنے میں آئی, چونکہ یقینی طور پہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے
ہے کہ اگر امریکہ جو ہے اس نے مزید کوئی غلطی دہرائی حملہ کرنے کی تو ایران جو ہے وہ اس کا ایک جواب جو ہے وہ سعودی عرب پہ آئل ریفائنری پہ حملے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ باقی جگہوں پہ بھی جا سکتا ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اثرات کی بات کریں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ابھی یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشنز ہماری یہ تھی کہ جب نیا سال آئے گا تو بہت ساری چیزوں میں کمی آئے گی, بہت بہتر ہو جائے گی ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے. لیکن یہ واقعہ ہو گیا. کیا یہ اوور آل جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت معیشت کی صورتحال صرف اس واقعے کی وجہ سے ہے, یا پھر یہ انسرٹینٹی یا یہی جو پیٹرن ہے فالو ہونا تھا آگے؟ دیکھیے, اصل چیز جو ہے کہ جو پاکستان میں دو طرح کی مہنگائی ہے. ایک مہنگائی تو کھانے پینے کی چیزوں میں ہے جو کہ یقینی طور پہ سپلائی ڈیمانڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. چونکہ اس دفعہ ہماری واگا بارڈر سے ٹریڈ نہیں ہو رہی. جب ٹماٹر کا ایک سیزن ختم ہوا, دوسرے صوبے سے ٹماٹر آنے میں ٹائم تھا, تو ٹماٹر کی قیمت 300-350 روپے پہ چلی گئی. لیکن جو ہی دوسرے صوبوں سے سپلائی شروع ہوئی, ہم نے دیکھا کہ ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ دوبارہ 100-125 پہ آ گئی, 114 پہ. کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹڈ ہیں. امپورٹڈ چیزوں میں یقیناً اس پہ عالمی منڈی کی قیمتیں جو ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوں گی تو پاکستان میں بھی ان کی قیمتیں جو ہیں اسی تناسب سے ان میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چیزیں پاکستان خود پروڈیوس کر رہا ہے تو پاکستان قیمت کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن چونکہ نہ تو یہاں سے سونے کی کانیں ہیں جس میں کہ سونا نکل رہا ہو, نہ آئل میں سیلف سفیشینٹ ہے, تو جب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ امپورٹ ہو کے آئیں گی تو یہ عالمی منڈی کی قیمت کے حساب سے پاکستان میں قیمتیں چلیں گی. اور آئل کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو وہ جو ایک انڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انرجی انفلیشن کا, وہ یقیناً ہٹ کرے گا. اور اسی لیے پاکستان کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ ڈی ایسکلیشن ہو, اس میں تناؤ میں مزید اضافہ نہ ہو, تاکہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک خاص حد سے اوپر نہ جائیں. ورنہ انرجی سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا یا یہاں پہ انرجی کی جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا پاکستان میں حکومت کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. بالکل. اچھا عابد صاحب, یہ بھی ہے کہ پاکستان چونکہ FATF کے 12 نکات کے جواب انہوں نے بھیجے ہیں, تو پاکستان پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ بہتری آ سکتی ہے, کچھ پوائنٹس میں ہو سکتا ہے, اور پاکستان نے جو جوابات دیے ہیں کیا اس سے پاکستان مطمئن کر پائے گا؟ کیونکہ جو اگر پاکستان کا امیج سافٹر ہوگا, حالات بہتر ہوں گے تو ہی یہاں پر انویسٹرز آئیں گے اور یہاں پر جو معیشت ہے اس کو سہارا دے سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جوابات دیے گئے ہیں اس سے کچھ امپیکٹ آئے گا پازیٹیو؟ جی, یقینی طور پہ فاٹف کی ایک اگر جو ہڈن میں اس میں دیکھوں جو پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند بات یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے لاس کو اور اپنے پروسیجرز کو کافی حد تک ٹائٹن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس سے منی لانڈرنگ کے لیے یا ان کو ٹیررزم فنانسنگ کے لیے مس یوز نہ کیا جا سکے. اور یقیناً پچھلے 2 سالوں میں اس میں بہت حد تک امپروومنٹ آئی ہے. رہی بات یہ کہ کیا مطمئن کر پائے گا یا نہیں, تو نہ تو پاکستان جو ہے وہ صرف اپنے لاس کی وجہ سے فاٹف میں چیلنج ہوا تھا, اور نہ صرف اپنے لاس کو امپروو کر کے فاٹف سے باہر نکلے گا. یہ جو بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو فاٹف میں دھکیلا گیا, ورنہ افغانستان اور بہت سے ممالک ہیں جن کے لاز ہم سے بھی زیادہ ویک تھے. اور اب اس سے باہر نکلنے کے لیے اگین تھوڑی سی وہاں پہ پاکستان کی اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ کام آئے گی. پچھلی جو میٹنگز تھیں ان میں ملائیشیا اور ٹرکی جو تھے انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچانے کے لیے. اب کوالمپور سمٹ میں شرکت نہ کر کے پاکستان یقینی طور پہ شاید ملائیشیا اور ٹرکی سے اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں کر پائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور UAE یا امریکہ جو ہیں کیا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں, اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نہ نکلے. اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو یقینی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بلیک لسٹ تو نہیں ہوگا. ہے جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پاکستان کے اندر جو معیشت کی اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ آ سکے, اور پاکستان کا نام نہ صرف گرے لسٹ سے نکل سکے بلکہ جو معاشی صورتحال ہے اور جو انویسٹرز لانے کی بات بار بار عمران خان صاحب کرتے رہے اس پر عمل درآمد کروایا جا سکے. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم بات کریں گے کہ
ہمارے زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بلیک سپاٹس رہ جاتے ہیں. اگر مگر کاش ایسا کر لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اگر میں نے واقعی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں نے اس وقت یہ ڈیسیجن لے لیا ہوتا تو آج حالات بہت بہتر ہوتے. اگر میں نے اپنا جو کریئر ہے اس کے اوپر کوئی اور چوز کر لیا ہوتا تو پھر آج میں شاید کہیں اور ہوتا. تو یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں نا کہ کاش میں نے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باہر جانے کا فیصلہ اس وقت کر لیا ہوتا تو آج ہم بہت زیادہ بہتر سچویشن پہ ہوتے. تو کیا یہ اگر مگر کاش یہ ہماری زندگیوں میں رہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا آخر تک ٹریول کرتے ہیں؟ کیونکہ بیک آف دا مائنڈ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ماضی کی ہماری موجود ہوتی ہیں اور وہ پھر فیوچر تک ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اس کے ہماری زندگی پر کئی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اسی اگر مگر اور کاش کو موٹیویشن بنا کے بہت پازیٹیو لے لیتے ہیں کہ اگر میں اب اپنی زندگی کو بہت زیادہ چینج کر لوں, جو کہ میں نے ماضی میں چیزوں کو نہیں کیا, جو خامیاں کوتاہیاں کی ہیں ان کو آگے بہتر طریقے سے چھوڑ دوں یا بدل لوں تو میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. یہ تو پازیٹیو اپروچ ہو گئی. اسی چیز کو لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہوا, کون سے حالات بدل گئے, کون سی چیزیں بدل گئیں اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ میں نے تو پہلے ہی دیکھ لیا ماضی میں میرے ساتھ کون سی بہتر چیزیں ہوئی ہیں. تو نیگیٹو بھی اسے بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں اور آگے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارے جو یہ بلیک سپاٹس ہیں ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں, ہمیں ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں معروف مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معروف سائیکالوجسٹ عروج معیز بھی جوائن کر رہی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر معیز صاحب, آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ بہت سارے ہمارے ایسے بلیک سپاٹس ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹیز کو انفلوئنس کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں ان فیوچر بھی اور پریزنٹ میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے اور پاکستان کے لحاظ سے اور اس دور سے جب ہم گزر رہے ہیں یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے. پہلی چیز تو یہ بتا دیں کہ انسان جس لمحے کوئی فیصلہ کرتا ہے اس لمحے وہ فیصلہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, سب سے بہتر ہوتا ہے اس لمحے. آگے جانے کے بعد جب حالات چینج ہو جاتے ہیں اور اگر انسان پیچھے کی طرف دیکھے کہ میں نے وہ فیصلہ کیا تھا تو موجودہ حالات میں ماضی کا فیصلہ اسے غلط لگتا ہے, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, جس لمحے فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ بالکل صحیح ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہے نا, کئی دفعہ ہم ارادہ کرتے عمل نہیں کرتے, فیصلہ کرتے عمل نہیں کرتے. ان دونوں صورتوں میں ذہن کے اندر ایک یاد بن جاتی ہے, ایک میموری بن جاتی ہے. جب ذہن میں میموری بن جاتی ہے اور انسان آگے کی سمت چلتا ہے اور زندگی میں وہ مقاصد اس کو حاصل نہیں ہوتے تو اس کے اندر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی عمل انسان کر گزرے اور اس کے بعد اس کے نتائج اس کے سامنے آئے تو کبھی بھی پچھتاوا نہ ہو, اس کو کرنا نہیں چاہیے, کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ جیسے ہی آپ نے پچھتاوا کیا, جیسے ہی آپ نے افسوس کیا تو آپ کے ذہن کے اندر ایک سپاٹ بن جاتا ہے, اس سے ہم کہتے ہیں بلائنڈ سپاٹ. بلائنڈ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا, دوسروں کو نظر آتا ہے. یہ سپاٹ آپ کے ذہن کے اندر میموری میں ایک چیز بن جاتی ہے جس کے بعد اب زندگی میں جب کبھی کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ ماضی کے اس ناکام فیصلے کو ریفر کر کے کریں گے. تو ہوگا یہ کہ جب آپ ماضی کے ناکام فیصلے کو ریفر کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو آنے والا نئے فیصلے کے اندر ڈر ہوگا, خوف ہوگا, وسوسہ ہوگا, وہم ہوگا. تو وہ جو قوت ارادی ہونی چاہیے, جو یقین ہونا چاہیے کسی نئے کام کو کرتے وقت, وہ یقین آپ کا کم ہوگا. اور یہ بلائنڈ سپاٹ نہ صرف آپ کے اندر رہے گا بلکہ آنے والی آپ کی نسلوں کے اندر یہ بلائنڈ سپاٹ ٹریول کرتا ہے اور آپ کی اولاد میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب فیصلہ کوئی کیا جاتا ہے اس لمحے وہ فیصلہ تمام فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. عروج, یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ آپ کے دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں بلکہ نسلوں تک ٹریول کرتے ہیں, کیا یہ ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتے ہیں یا لوگ اسے نیگیٹو بھی لیتے ہیں, یا ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جناب آگے بڑھ گئے, اب یہ چیپٹر کلوز, اب ہم نے نیکسٹ چیپٹر کی طرف بڑھنا ہے؟
اچھا it all depends. ابھی جو انہوں نے ساری بات I think he has just explained everything very beautifully. بٹ جب بات ہی کہ اگلی جنریشن تک کوئی چیز جاتی ہے, جس طرح ڈی این اے کے تھرو ہماری بیماریاں, ہماری کہتے ہیں نا انہیریٹڈ ڈیزیزز ہیں, جی جی, تو ہماری بیماریاں, ہماری کوالٹیز, ہماری ڈس کوالٹیز, دا سیم وے ہماری جو سوچ ہے, ہمارے ڈر ہے, ہمارے خوف ہے, ہم جن چیزوں میں نڈر ہیں, وہ ساری چیزیں ہم اپنے آنے والی جنریشن میں یس پاس آن کرتے. اٹس ناٹ دا میٹر آف سی مائنڈ ڈزنٹ نو پازیٹیو اور نیگیٹو, مائنڈ جسٹ نوز این ایکسپیرینس. اس کو نہیں پتا ہے کہ اگر میں ڈر رہا ہوں تو میں ڈرنا ایک برا ایک نیگیٹو ایموشن ہے. ہم جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک نیگیٹو امپیکٹ لاتا ہے. مائنڈ کے لیے جسٹ این ایکسپیرینس کہ اس نے کچھ کیا, اس سے اس کو برا رزلٹ ملا, تو اٹس لائک اے کمپیوٹر کہ آپ نے 2+2 ڈالا تو 4 ملا آپ کو. دا سیم وے مائنڈ کے لیے کہ ایکسپیرینس کہ آپ نے ایک انپٹ ڈالا, اس یعنی آپ نے ایک ڈیسیجن لیا, وہ آپ انپٹ تھا, اس ڈیسیجن کے بعد آپ کو کوئی برا ایکسپیرینس ہوا, تو مائنڈ نے یہ سوچا کہ جب بھی یہ انسان یہ ڈیسیجن لے گا تو پھر اس کے ساتھ برا ہوگا یا پھر اچھا ہوگا. تو اسی طرح مائنڈ کام کرتا ہے. اسی لیے مائنڈ کی جو ٹریننگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ زندگی میں بہت سارے فیصلے لیتے ہیں سچویشن کے بیسس کے اوپر, تو مائنڈ سمجھتا ہے کہ اس نے اب یہ فیصلہ لیا, اب برا ہوا تو ہمیشہ برا ہوگا, لیکن سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو انسان کو اس طریقے سے اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنی مائنڈ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, بیکاز اگر بلائنڈ اسپاٹ آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ نہ رشتوں میں اوتھینٹک ہوتے ہیں, نہ آپ اپنے کام سے اوتھینٹک ہوتے ہیں, نہ اپنے شعبے سے, نہ چیزوں سے آپ اوتھینٹک ہوتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریموو دیم اینڈ ٹو نو دیم کہ کہاں آپ کی زندگی میں بلائنڈ اسپاٹ. اچھا ڈاکٹر موئز, کیا واقعی ان بلائنڈ اسپاٹس کے ہونے سے یا ان بلینک اسپاٹس کے ہونے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں ان کے اندر, یا وہ ویسے ہی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے, یا جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جناب وہ ہو رہا ہے, بس اب تو ہم نے ایسے فیصلے کر لیے ہیں, یہ اب ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں, بلائنڈ اسپاٹ کو بلائنڈ اسپاٹ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر یہ اسپاٹ ہوگا, یہ دھبا ہوگا, یہ داغ ہوگا, اسے پتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بلائنڈ ہوگا, وہ اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا. ہم دنیا کے لوگوں کے رویے بیہیویئر کو دیکھ سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے نا. ہمیں چاہیے ایک آئینہ جو ہمیں اپنی ذات دکھائے, اور آئینے کا مطلب ہے کوئی دوسرا شخص, کوئی تھراپسٹ ہو, کوئی گائیڈ ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی گرو ہو, وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ میں بلائنڈ اسپاٹ کہاں ہے. اب ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ جب ایک بلائنڈ اسپاٹ بن جاتا ہے تو جب تک آپ اس ریگریٹ کو, اس پچھتاوے کو ختم نہ کرے, وہ بلائنڈ اسپاٹ دھلتا نہیں ہے, وہ صاف نہیں ہوتا, وہ آپ کے ساتھ رہے گا. اچھا, اب بلائنڈ اسپاٹ نیگیٹو ہی ہوتا ہے, پازیٹیو نہیں ہوتا, ورنہ وہ بلائنڈ اسپاٹ نہ ہوتا. اب مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا وقت اور حالات کے مطابق, اور اس فیصلے پہ آپ نے کامیابی حاصل کی, تو وہ بلائنڈ اسپاٹ نہیں بنے گا. بلائنڈ اسپاٹ بنتا ہے اس وقت جب منفی سوچ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں چند کیفیات جس کی وجہ سے بلائنڈ اسپاٹ بنتا ہے. پچھتاوا, وسوسہ, وہم, خوف, غیبت, ہرس, لالچ, تکبر, جھوٹ, بے ایمانی, یہ تمام چیزوں سے بلائنڈ اسپاٹ بنتا ہے. اچھا, کیوں بنتا ہے؟ صحیح. انسان کے اندر جو اصل اللہ نے فطرت دی ہے جسے فطرت سلیم کہتے ہیں, جب انسان کوئی کام فطرت سے مخالف ہو کے کرے گا بلائنڈ اسپاٹ بنے گا. صحیح. تو یہ جو پچھتاوا ہوتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے, کیونکہ پچھتاوا جو ہے وہ ڈائریکٹلی کویسچن کرتا ہے توکل کو. انسان جب کوئی عمل کرے اس کے بعد وہ توکل اللہ پہ رکھے, جہاں وہ توکل ختم ہو گیا اسے پچھتاوا شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جناب اگر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو مجھے اس کو ٹھیک کر کے دکھانا ہی ہے, وہ ان کے لیے موٹیویشن کا بھی باعث بنتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جناب اگر میرے ساتھ ماضی میں اس طرح سے ہو گیا ہے, اب مجھے آگے اس کو نہیں دہرانا, مجھے ان چیزوں کو تبدیل کرنا ہے. تو کیا وہ انہی بلائنڈ اسپاٹس کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ بتائیے گا ہمارے ویورز کو. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم خرم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے خرم؟ جی شکر. پہلے تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کا پروگرام میں بہت دیکھتا ہوں. جی فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟
جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ٹینشن میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر یہ مائنڈ سیٹ زیادہ تر لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے خرم. اچھا خرم کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں عروج سے, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اسی بارے میں بات کروں گی جو سوال میں کر رہی تھی. عروج, بہت سارے لوگ یہی بات سوچتے ہیں کہ پچھتاوے کی وجہ سے یا وہ اس طرح ٹینشن اور اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خودکشی تک کرنے کو وہ پہنچ جاتے ہیں. کس طرح سے اپنے مائنڈ کو وہ مائنڈ میپنگ اپنی کر سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں, اس کو بتائیے لوگوں کو. اچھا, جو مائنڈ ہے نا, یہ آپ کا, اکثر میرے ابو کہتے ہیں, ساتھ میں بیٹھے ہوئے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے اچھا دوست اور سب سے بڑا دشمن بھی ہے. بیکاز مائنڈ, اگین وہی والی بات ہے, کمپیوٹر میں آپ جو چیز ڈالتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ویسے ہی اس کا رزلٹ آتے رہنا ہے. سو اگر آپ کو اپنی زندگی میں اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, سو ڈیفینیٹلی اف اٹس کرونیکل, یعنی کہ میڈیکلی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی کیمیکل امبیلنس ہے, سو ٹو اینی پلیٹ فارم, می اینڈ مائی ڈیڈ آلویز سے سیک فار میڈیکل ہیلپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہاتھ سے باہر نکل گیا. لیکن جو چھوٹے چھوٹے اسٹریسز ہوتے ہیں لائف کے اندر, ایگزام کا اسٹریس ہو گیا, یا شادی ہونے والی لڑکی کو شادی کے رشتے کا, شادی کا ایک ایج ہو گئی اس کا اسٹریس ہو گیا, یا گھر میں کچھ پیسوں کی کمی اس کا اسٹریس ہو گیا, تو اس کے لیے ٹرائی ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, پرابلم میں رہتے ہوئے, اندر رہتے ہوئے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وین ایور یو وانٹ ٹو سالو اے پرابلم, آلویز ٹیک اے اسٹیپ بیک, ایک برڈز آئی ویو لیں, اس پرابلم کو سالو کرے. سیکنڈ, ڈو میڈیٹیشن. میڈیٹیشنز ول ہیلپ یو. ڈاکٹر موئز اکثر آ کے بتاتے ہیں بہت سارے پلیٹ فارم سے کیا کیا میڈیٹیشن کرنی ہے. سو یس, میڈیٹیشن ہیلپ یو ٹو ریلیکس یور مائنڈ, ٹو کام یور نروز, بیکاز آپ نے سی واٹ ہیپنس ود ڈپریشن اور ود انزائٹی اور ود آل دیز تھنگس کہ یور ایموشنز آر ناٹ ان یور کنٹرول. سو آل دی میڈیٹیشن, ریلیکسیشن ہیلپس یو ٹو گیٹ دا کنٹرول آف یور ایموشنز. بالکل. میاں ندیم ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیں میڈم, ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے. ٹھیک, الحمدللہ جی, آپ سنائیں میڈم, ٹھیک ہے جی. میڈم میرا سوال ہے کہ جو لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ میں نے جو فیصلہ کیا یہ بالکل صحیح کیا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جھوٹ کا بھی سہارا لوگ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے جو فیصلے ہیں ان کو دوسروں کے اوپر شاید تھوپنے کے لیے یا ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر مجھے ایک تو اس بات پر بھی آپ روشن ڈالیے گا, اور پھر وہی بات جو میں آپ سے پہلے کر رہی تھی کالر سے پہلے, کہ کیا پازیٹیو لے کر آگے زندگی میں ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے, یا ان کا امپیکٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ آگے نہیں دہرائی جائیں, میں یہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے اس کو مجھے ٹھیک کر کے دکھانا ہے, یا ماضی میں میرے ساتھ یہ کوتاہیاں ہوئی, غلطیاں ہوئیں یا نیگلیجنس رہی, اب میں وہ چیزیں نہیں کروں گا. تو کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں, اس کو اس طرح سمجھے, دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی شعور کے ساتھ گزارے, کانشیس لیونگ ہوتی ہے, اور مومن جو ہے وہ زمانے کے ساتھ چلتا, اثر کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو عادت ہے ریفلیکٹ کرنے کی, سوچ و بچار کرنے کی, غور و فکر کرنے کی, اسے پتہ چلے گا کہ میرا فیصلہ غلط تھا, اب میں آئندہ فیصلہ صحیح کروں. جب یہ ریئلائزیشن انسان کو ہوتی ہے, جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پچھلا فیصلہ غلط تھا, تو سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو مواد الزام نہیں ٹھہراتا, وہ کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ میری امی کی وجہ سے کیا, یا میری بیوی کی وجہ سے, یا میری شوہر کی, بس فیصلہ ہو گیا. وہ اس فیصلے سے کچھ سیکھتا ہے, سیکھنے کے بعد نیکسٹ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بلائنڈ سپاٹ ریموو اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان زندگی باہوش حوالے سے شعور کے ساتھ گزارے, اسے ہر لمحے احساس ہو کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں اور جو عمل کرتا ہوں, ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, اور ہر رد عمل کو مجھے سامنا کرنا ہوگا انسان کو. تو ایسے لوگ یس اپنے غلط فیصلوں سے سیکھتے ہیں, زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی چیز آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی انوینشنز, چیزیں ایجاد ہوئی ہے, موجد بڑے بڑے, انہوں نے زندگی میں پہلے غلط فیصلے کیے ہیں. اس غلط فیصلے سے انہوں نے سیکھا ہے کہ اب یہ چیز کس طرح کرنی چاہیے, ایونچولی وہ کامیابی کی طرف جائیں. تو فیصلہ غلط ہونا پرابلم نہیں ہے زندگی میں,
उस फैसले पे पछताते रहना, अफसोस करते रहना और उसको तब्दील ना करना, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हमारी कौम में है, हमारी मतलब हमारे अंदर जड़ गया ये प्रॉब्लम बहुत हद तक। तो हम क्या करते हैं, हम आने वाले कल के लिए कुछ काम नहीं करते। सही। अच्छा उरूज, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये पछतावे का जो एलिमेंट है, एहसास भी हो जाता है लेकिन हम उसे शायद एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए ताकि इस एहसास से लोग निकले और आगे बढ़े? अच्छा, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट में थे। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मेरी ज़िंदगी में एक ब्लाइंड स्पॉट था और वो मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती थी समहाउ। मैंने किसी को, बहुत छोटी सी थी मैं, बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैंने किसी को ऐसे ही कह दिया था कि तुम काली हो, विच इज़ ए वेरी रॉन्ग थिंग टू से एट द टाइम, बट आई वॉज रियली यंग, आई वॉज 4 years old। सही। अच्छा, वो मैंने कह तो दिया लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ। अच्छा, जब एहसास हुआ तो मैंने उस शख्स से जाके उस बात को डिस्कस नहीं किया, मैं बस वो बात कह के निकल गई। लेकिन समहाउ वो एक डर, एक खौफ किया, मैंने किसी को बात बोल दी और ये बहुत गलत बात थी, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मेरे साथ भी अब कुछ बुरा होगा। समहाउ ये एक सोच तो थी इतनी छोटी एज में, मैं आई एम टेलिंग आई वाज वेरी यंग एट द टाइम। वो छोटी एज से लेके ऑनेस्टली स्पीकिंग टिल आई वाज 22 years old, यानी 10 साल पहले तक वो सोच मेरे साथ थी, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने कहा शायद वो सोच मेरी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा अफेक्ट नहीं करी, इतनी सी बात थी, ऑन एंड ऑफ वो सोच कभी ना कभी आती रहती थी। एक दफ़ा डॉक्टर मोइज़ ने मुझे कहा कि तुम आज जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है, जाओ तुम स्टेज पे जाओ। जैसे ही मैंने स्टेज पे पहला कदम रखने लगी, मेरे पेट में वही एंजाइटी, यानी इस स्टमक एरिया में वही एंजाइटी, वही डर, वही खौफ आने लगा जैसे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब वो मैंने एक बचपन में एक चीज़ की थी छोटी सी, और वही डर, वही खौफ उस चीज़ का कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, वो मेरे साथ चलता रहा until definitely when I spoke to my dad and we did some therapies, वो ख़त्म हो गई बात। लेकिन उस चीज़ को, उस ब्लाइंड स्पॉट का जब आपको रियलाइजेशन होगी, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू फिनिश इट। रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक कॉलर ने कॉल की कि बहुत सारे लोग गलत फैसला करते हैं लेकिन उस चीज़ को मानते नहीं है या उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। कुछ ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं कि हम अपने आप से भी उसके बारे में बात नहीं करते। सो इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इट्स गुड टू सीक हेल्प, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट, एंड इट्स गुड टू रियलाइज फर्स्ट, बिकॉज दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। डॉक्टर मोइज़, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? हम किस तरीके से जो है ना बिल्कुल अपनी सोचों को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि क्विकली ये काम करना इतना आसान नहीं है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, काश इन सबको निकाल के फेंक दे, बट फिर भी फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। माँ के पेट से कोई शख्स कामयाब या नाकाम पैदा नहीं होता, ये बात याद बेशक, राइट। बच्चा खड़ा होने से पहले गिरता है, अच्छा उसके बाद चलने से पहले गिरता है, कई दफ़ा ठोकर लगती है, गिरता है, सहारे लेके चलता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले करता है तो उस फैसले को गलत समझने की बजाय उसे सबक समझे। हम एक बड़ा खूबसूरत एक बिलीफ लोगों को देते हैं और ये है कि देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक। ज़िंदगी में नाकामी नहीं होती, नाकामी आपको कुछ सिखाती है कि आप कामयाब होने के लिए क्या करना है। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर आप उन फेलियर्स को फीडबैक लेकर समझें और उन फेलियर्स को भी आगे जाके उन कामयाबियों में बदलने की कोशिश करें, उनको स्टेप समझें, तो फिर बहुत बेहतर आपकी ज़िंदगी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़, आप हमारे साथ थे। उरूज, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वो हस्ती, वो अजीम हस्ती जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात की महबूब तरीन हस्ती हैं, जो कि जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की खातून, जन्नत की सरदार, तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आज हम याद कर रहे हैं। उनकी शख्सियत पर रोशनी डालेंगे और जिनके बारे में सैयदा आयशा ने फरमाया था कि आप शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, यानी आपकी चाल, आपके अमाल, आपके गुफ्तार, तमाम चीज़ों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स था।
اور اگر بات کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی محبت، ان کی رفاقت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی غزوات پر جایا کرتے تھے، جب کبھی دین کی تعلیم کے لیے نکلا کرتے تھے تو خواتین کو علم دینے کے لیے، خواتین کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بی بی فاطمہ کا ساتھ لیا کرتے تھے. اور پھر جب سب سے پہلے غزوات سے واپس لوٹا کرتے تھے تو بھی سب سے پہلے رخ کرتے تھے حضرت بی بی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے. اسلامی تعلیمات کی پیروی ہو، اسلام کو عام کرنا ہو، خواتین کے لیے ان کی کردار سازی کرنی ہو تو حضرت بی بی فاطمہ کی خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں. ان پر ہی روشنی ڈالنے کے لیے، ان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے، ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آج جو ہمیں اسکالرز جوائن کر رہے ہیں، آج جو ہمیں اہل علم جوائن کر رہے ہیں، ان کا تعارف آپ سے کراتی چلوں. مجھے سب سے پہلے آج شامل گفتگو ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ نے آج کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا. ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر اینکر پرسن اور معروف اور خوبصورت نشریات کرتی رہی ہیں عروج ناصر صاحبہ. آج میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ میں عروج کے ساتھ جو ہے وہ شو کا حصہ ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ضیا بطول صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے شامل گفتگو ہوں گی. سب سے پہلے مفتی فاروق صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. یہ جو ہستی ہے اتنی بڑی ہے اور میں تو ایک ایک لفظ ناپ تول کر کہنا پسند کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کہوں، کیونکہ جس ہستی کی عظمت ہی اتنی بلند ہو، جن کا کردار اتنا مضبوط ہو خواتین کے لیے، اسلامی تعلیمات کی اگر ان کی بات کی جائے تو روشنی ڈالیے کہ ہم ان کی زندگی سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا وہ بہت بڑی بارگاہ ہے. رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تصدق اور جن کی وجہ سے کائنات تخلیق میں آئی، آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں سمجھتا ہوں سیدہ کائنات کی ساری عظمتوں کو سمیٹ کر اس کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں سمو دیا ہے کہ آپ نے اپنے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات کو قرار دیا. عالم نسوانیت کی سب سے بڑی عالمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن آپ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت افضل من فاطمہ، کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر ہر وصف میں کسی کو افضل دیکھا ہی نہیں ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اعتراف فرما رہی ہیں. یوں ہی خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی عالی شان اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یوں فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، کہ اے فاطمہ اللہ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جس سے تو خوش ہوتی ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے. عورت کے تین روپ ہیں جی. ماں کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ماں کی عظمت کے حوالے سے وہ سلیبس دیا کہ تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. بالکل. بیوی کا آپ نے وہ اہمیت بتائی، وہ بیوی کے فضائل بتائے، اور پریکٹیکلی بیوی کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک کیا شاید روئے زمین کے مردوں میں سے کوئی مرد ایسا سلوک نہیں کر سکا. آپ نے سیدہ خدیجہ کو اپنی محبوبہ قرار دیا، بلکہ انہیں محسنہ قرار دیا. کون حوصلہ رکھتا ہے کہ بیوی کی تعریف میں ایسے الفاظ کہے؟ سبحان اللہ. بالکل. اور تیسرا روپ ہے بیٹی کا. بیٹی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جب وہ آ جاتی تو میرے مصطفیٰ کریم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، اپنے کاندھے مبارک سے چادر اتارتے، زمین پر بچھاتے، اور پھر سیدہ کائنات کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے بیٹی یہاں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. یہ عزت و تکریم حضور علیہ السلام نے بیٹی کو دے کر دنیا کے ہر مرد کے دل میں، ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کی خوشبو پیدا کر دی. بے شک. اور بیٹی کا جو گھر کے اندر ایک اہم ترین رول ہے اس کو بھی واضح کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کو اس لیے بھی زیادہ پیار کرتے تھے
اور پورے دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت آپ کی اس لیے بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نسل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے جاری و ساری فرمائی. تو چونکہ نسل رسول کی پہلی امینہ اور وارثہ آپ ہیں، اس وجہ سے بھی دین اسلام کا بنیادی حصہ آپ کے حصے میں آیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. بالکل، بہت خوبصورت گفتگو، اور روت سے بھی میں بات کروں گی، لیکن پہلے ضیاء بطول آپا ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں. بطول آپا، جیسے ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، ابھی جب ہمیں انٹرو دے رہی تھی تو یہی بات ہم نے آغاز کیا کہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی بات کی جائے تو بی بی فاطمہ کا کردار، آپ اس پر روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے، بطول صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی اب آپا کی آواز آ رہی ہے، اب میں سن سکتی ہوں. جی آپا، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ان کا کردار رہا، خواتین کے لیے جو وہ رول ماڈل ہیں، جنتوں کی سردار ہیں، آپ کیا کہیں گی ان کی شخصیت کے بارے میں؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج چینل 92 نے اہتمام کیا ہے. یقیناً جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ یہ ایسی پاک ہستی ہیں اور ان کا عفت و عصمت کا وہ مقام ہے کہ شاید ان کا خیال تصور میں لانے کے لیے بھی سوچ کو اور ذہن کو پاکیزہ ہونا چاہیے. ہماری زبانیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، ہماری جو وکیبلری ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن شان جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ حدیث مبارکہ تو مفتی صاحب نے کوٹ کی، اور ایک بات خاص طور سے ایک حدیث میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی جدہ ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یا فاطمہ اپنے باپ کی جڑ ہے. آپ دیکھیے کہ ان بی بی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کو اپنی جدہ کا خطاب دیا ہے، ان کو یہ لقب اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. وہ اس وجہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے قرار دیا جناب حسنین کریمین کو. اور پھر آپ دیکھیں جب مباہلہ کے موقع پر جس وقت ایک معرکہ پہ درپیش تھا کفر کے درمیان اور حق کے درمیان، تو کس کو لے کر گئے ہیں کہ انہوں نے کہا نسانا و نساکم، کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس عفت مآب بی بی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر گئے ہیں. پھر حسنین کریمین کو اپنے بیٹوں کے طور پہ ابنانا و ابناکم میں ان کی تفسیر ملتی ہے. پھر اسی طرح انفسنا و انفسکم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر جناب علی مرتضیٰ کو لے کر گئے ہیں. تو وہ جو ڈسٹنکشن قائم ہوئی ہے وہاں پر مباہلہ میں، یقیناً وہ ان ہستیوں کی وجہ سے قائم ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی باطل کے مقابلے میں. پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اگر آپ کردار کی بات کریں اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر، اشاعت اسلام کے اندر، آپ دیکھیں کہ بچپن سے بی بی کا ایک لقب تھا محدثہ. آپ کو پتہ ہے جب اس وقت مقاطعہ کر دیا گیا اور جب قریش نے ان کو جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب ختیجہ کو ان کو شیب ابی طالب میں اتنی سختی کے دن گزارنا پڑے اور وہ سوشل بائیکاٹ کے دن تھے، اس وقت اس سے پہلے جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی ہے تو ان کو محدثہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بی بی ختیجہ اس وقت انتہائی تنہائی کا شکار تھیں. تو یہ بی بی ولادت سے پہلے بھی ان سے بات کرتی تھی. جب بی بی ختیجہ فرماتی ہیں کہ میں بات کرتی تو یہ بچی مجھے جواب دیتی تھی، اسی لیے ان کو محدثہ کہتے ہیں، ان کا ایک لقب محدثہ بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بی بی اتنی چھوٹی تھی، معصوم تھیں، اور جب صحن حرم میں کسی نے اونٹ کی اوجڑی جو ہے غلاظت وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے ان کے اوپر کفار مکہ نے ڈال دی، تو کسی صحابی نے آ کر جب بی بی کو اطلاع دی، بی بی چھوٹی سی تھی، معصوم تھی، لیکن بی بی کی جرت اور حوصلے کا عالم آپ دیکھیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے بی بی نے آ کر صحن حرم میں اس کو ہٹایا ہے پشت رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد آپ دیکھیں تمام غزوات کے اندر
بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کردار ادا کیا ہے اس میں ان کی بیوی کا بہت ہی اہم کردار ہے کہ اگر ذوالفقار ان کو سونپ کر گھر سے اس حوصلے اور اس عزم کے ساتھ روانہ کرتی تھیں تو وہ بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا تھیں. اور پھر جب وہ واپس آتے غزوات سے تو آپ خیبر کا ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ خیبر میں جناب علی کرم اللہ وجہہ کو زیادہ حصہ دیا گیا تھا تمام صحابہ کی نسبت. جب وہ واپس تشریف لائے تو راستے میں ظاہر ہے کوئی سائل ملتے گئے اور وہ اپنا حصہ بانٹتے گئے. جب خالی ہاتھ واپس آئے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے ان کو خالی ہاتھ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا شوہر عطا کیا ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی سب تقسیم کر دیا اور یہ خالی ہاتھ گھر میں واپس آیا. آج آپ دیکھیں آج کی عورتوں کے لیے یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. بے شک جس طرح کی تربیت کی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے حسنین کریمین کریں اور کہاں کہاں ہمیں سیکھ ملتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اتنے پہلو ہیں اسی کلام کے اندر. یقین جانے سن رہی تھی تو کہاں کہاں کس پہلو پر بات کروں, بطور ماں بات کروں, بطور بیٹی بات کروں, بطور بیوی بات کروں, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنی ساری چیزیں. محسن علی کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ کو, جناب فاطمہ کو. سبحان اللہ. آج کل کے دور میں بیویوں کے ساتھ شوہروں کا یہ سلوک, اس دور میں اگر ہم دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے, اور اس کو مثال بنایا محسن علی کہہ کے. واہ واہ سبحان اللہ. کیا سیکھ ہمیں سب سے پہلے جو الحاج شہباز قمر فریدی صاحب نے آج رمضان شو کی یاد تازہ کر. بالکل اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, بہت خوب پڑھا. بہت اچھا. آج کے زمانے میں جب کہا جاتا ہے کہ خواتین سیدہ کائنات کے اسوہ نور کو فالو کریں تو خواتین کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ مرد بھی مولا علی کے اسوہ پاک کو فالو کریں. اگر مرد ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر بیویوں کا کردار بھی سیدہ کائنات کی طرح وہ کوشش کریں گی کہ ہم ڈھال لیں, اور یہ ضروری انڈرسٹوڈ بات ہے, ایسا کرنا چاہیے. ضیاء بطول صاحبہ نے ایک بات کی, ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. حالانکہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, وہ باپ کی ماں تو نہیں ہوتی. ایسا کیوں کہا گیا, یہ لقب آپ کو کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بحیثیت بیٹی آپ اپنے باپ کی خدمت اس طرح کرتی اور خیال اتنا رکھتی تھی جیسے کہ ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. ایک تو بحیثیت بیٹی کردار کا تعین ہو گیا سیدہ کائنات کے اسوے میں. دوسرا بحیثیت بیوی آپ نے تذکرہ کیا. سب سے بڑی بات جو آج گھروں میں ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے, اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے بعض اوقات بہت زیادہ تقاضے ہوتے ہیں جو مرد پورا نہیں کر پاتا, نتیجتاً لڑائی کی صورت اختیار ہو جاتی ہے. اس ضمن میں اگر ہم سیدہ کائنات کے گھر میں دیکھیں, علامہ اقبال کہتے ہیں گریہ ہائے او زیبالین بے نیاز, گہر افشاندی با دامان نماز. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر کے اندر اس وجہ سے جھگڑا ہوا ہو کہ سیدہ کائنات نے کہا ہو کہ میری یہ خواہش آپ نے پوری نہیں کی, مجھے فلاں چیز لا دیں. قربان. بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے وہ حدیث پاک, ایک دفعہ آپ شدید بیمار تھیں تو مولا علی نے عرض کی کہ آپ کوئی خواہش بتائیں میں پوری کروں. تو سیدہ نے منع فرما دیا کہ نہیں, میری کوئی خواہش نہیں ہے. کیا کہ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹی اپنے شوہر سے ایسا تقاضا نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جائے. یا اللہ. تو میں نے کبھی آپ سے ایسا تقاضا اس لیے نہیں کیا. پھر مولا علی نے اصرار کیا نہیں آپ کوئی بتائیں, تو سیدہ کائنات نے اس وقت کہا تھا میرا انار کھانے کو جی کر. تو آپ دیکھیں سیدہ کائنات نے کبھی ایسا تقاضا نہیں کیا, اور علامہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے سیدہ کائنات کی آنکھ سے کبھی آنسو نہیں نکلا کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی, میری وش پوری نہیں ہوئی. ایکسپیکٹیشنز نہیں. دوسری بات, آپ اس وجہ سے تو نہیں روئیں, البتہ ایک وقت ایسا تھا گھر میں آپ رویا کرتی تھی. وہ کون سا وقت تھا؟ علامہ کہتے جب رات کو آرام کا وقت ہوتا, سب سو جاتے, تو آپ مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور خوب بہتے, اور وہی جملہ آپ فرمایا کرتی تھیں کیا مالک تیری رات کتنی چھوٹی ہے, سبحان اللہ, تیرے محبوب کی بیٹی کے سجدے کا شوق پورا نہیں ہوتا. کاش کہ ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی رات ہوتی اور تیری بندی سجدے میں گری رہتی. مجھے کہنے دیجئے گا کہ علامہ کہتے ہیں کہ آسیہ گردانوں لب قرآن سرا,
اب بحیثیت بیوی آپ نے سنا، بحیثیت ماں بھی دیکھیے کہ آپ گھر میں چکی پیس رہی ہیں اور لب پر قرآن ہے. ایک تو یہ کردار بیٹے دیکھ رہے ہیں. نمبر 2 رات کو دیکھ رہے ہیں ماں نماز میں ہے. نمبر 3 بہر محتاج دلش گونا سوخت با یہودی چادر خود را فروخت. راستے سے آ رہی ہیں، حسنین ساتھ ہیں، خستہ حال غریب کو دیکھا تڑپ گئیں، سوچا کیا دوں، کچھ پاس نہیں تھا، گھر آ گئیں. ایک بیگ سے نا چادر نکالی. بیٹیوں کے لیے سب سے محبوب چیز وہ سامان ہوتا ہے جو ماں باپ نے دیا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر چادر ہو اس ماں کی جسے خدیجۃ الکبریٰ محسنہ کائنات کہا جاتا ہے، وہ ماں کی چادر نکال لی، کہا بیٹے فلاں یہودی کو بیچاؤ اور جتنے پیسے ملے اس غریب کو دے آنا. سیدہ کائنات کے دل میں ایسی تڑپ تھی. علامہ کہتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے مدد فقیر کی لیکن کروائی اپنے بیٹے حسنین کے ہاتھوں سے تاکہ ان کی تربیت میں یہ بات شامل ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بطول آپا میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. یہ جو تربیت کا سلسلہ چلا ہے، جس طرح بی بی فاطمہ کی تربیت ہوئی اور پھر کیونکہ ان کی تربیت بھی اتنی خوبصورت انداز میں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھر کیسی تربیت ہوگی، کیا شان ہوگی، اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، تو یہی تو بنیادی مدعا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، آگے آپ کے بچے پھر ویسے ہی پروان چڑھیں گے، ویسے ہی اس کو ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کہا نا کہ حسن حسین سے کروایا کرتی تھی تاکہ وہ کرنے کے عادی بنے. جی آپا. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور مفتی صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے، اور خاص طور سے جو انہوں نے مفکر اسلام، مصور پاکستان اور حکیم الامت علامہ اقبال کا ذکر چھیڑ دیا، تو آپ دیکھیں فکر اقبال میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام اگر آپ دیکھتے ہیں تو مجھے وہ بھی اشعار ان کے یاد آتے ہیں جن کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں وہ جیسے حضرت مریم جو ہیں وہ ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز ہیں، اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ 3 نسبتوں سے عزیز تر ہیں کہ ایک تو وہ نور چشم رحمت للعالمین ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، پھر بانو مرتضیٰ ہیں، جناب علی کی زوجہ ہیں، اور مادر حسنین کریمین ہیں، یعنی امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں. تو یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے جناب سیدہ نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے کردار کو ایسا نبھایا ہے کہ فاطمہ ام ابیہا کے درجے پر آ گئیں، اور پھر جناب علی شیر خدا جو ہیں ان کی زوجہ کا کردار بھی اس طرح سے نبھایا ہے، جیسے مفتی صاحب بھی روشنی ڈال رہے تھے اس کے اوپر کہ محسن علی کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے. اور پھر اسی طرح حسنین کریمین کی تربیت ایسی کی ہے، صرف حسنین کریمین کی نہیں، امام حسن اور حسین کی نہیں، بلکہ بی بی زینب و کلثوم کی بھی تربیت اس طرح سے کی کہ آج میں خاص طور پہ ذکر جناب سیدہ زینب کبریٰ کا بھی کرنا چاہوں گی کہ پھر آپ دیکھیں وہ ثانی زہرا بن کر کربلا میں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو یہ تربیت تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی کہ اس وقت جو اگر پرچم حق بلند کرنا پڑا تو چاہے وہ میدان کربلا تھا تو اس میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں اپنی والدہ کی تربیت کی مثال بن کر اس طرح سے سامنے آئے کہ آج اس سجدہ حسین پر سجدے کو ناز ہے. اور پھر ان کی بیٹی کا آپ کردار دیکھیں کہ دربار یزید میں جب تمام تر طاقتوں کے سامنے آواز حق کو بلند کرنا پڑا تو پھر وہ آواز جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ، جناب سیدہ زینب کبریٰ یعنی ثانی زہرا تھی جس نے حق کا پرچم بلند کیا. بے شک. اور پھر امام حسن علیہ السلام جو بھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور جو ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ امام حسن سے سجدہ صدقہ و خیرات وہ کرواتی تھی، تو پھر دیکھیں دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ پورے مدینہ میں مشہور تھا. امام حسن علیہ السلام سخاوت میں اپنی مثال نہیں رکھتے. تو یہ سب تربیت کے ثمرات تھے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ ان کے نزدیک مشیت الہی، مرضی خدا اور رسالت محمد مصطفیٰ جو ہے وہ اپنی ذات سے کہیں بڑھ کر تھی. یہی وجہ تھی کہ تمام امام جو ہیں وہ ذریت جناب سیدہ فاطمہ زہرا میں آئے اور یہ جو توحید کا پرچم ہے اس کو تا قیامت سر بلند کر دیا ہے نسل بنی فاطمہ نے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں یہ جو حقیقتیں ہیں نا یہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں کہ جو امام گفتگو کیجیے. جی بالکل. جی آپ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ گھر میں چکی چلا رہی ہیں اور گود میں امام حسن ہیں
اور آپ بیمار بھی ہیں. اسی دوران رسول پاک تشریف لائے, فرمایا کہ آپ فضا سے کہہ دیتی ہیں کام کر لے. فرمانے لگیں کہ بابا جی آج میری باری کا دن ہے, آج میری باری ہے. یہ کردار تھا, اور بیٹوں کو تلقین تھی کہ جس طرح مجھے ماں کہتے ہو فضا کو بھی ماں کہا کرو. سیدہ کائنات کا گھر کی ملازمہ ہوں. میں ملازمہ تو صرف تعبیر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ تو بہت عظیم ہستی تھی سیدہ فضا, جنہوں نے 70 سال اہل بیت کی خدمت کی, جنہوں نے اہل بیت کی خدمت کی. یہ کردار اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ تھا. آج ہمارے گھر کی خواتین کو کیا ہو گیا, اپنے بردے الگ, برتن الگ, بچیوں جو کام کرنے والی ان کے برتن الگ, ان سے چھوٹا سا برتن ٹوٹ جائے تو کیا حشر بپا کرتی ہیں. کاش کہ سیدہ کائنات کی زندگی سے یہ بھی سیکھا جائے. علامہ نے جو آخری الفاظ کہے, رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است, ورنہ گردے تربتش گردید میں, سجدہ برخاک او پاشید میں. اگر میرے پاؤں میں رسول اللہ کی شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں سیدہ کائنات کی قبر پر جا کر طواف اور سجدے کرتا. یا اللہ. مگر ظلم یہ ہے کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا ضرور چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے شادی کے دوسرے دن ایک سوال کیا, جو آج کل یہ اگر سوال کیا جائے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. امام رسول اللہ فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو امام علی علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اطاعت ربانی میں اپنا مددگار پایا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو پوری کائنات کے مشکل کشاں ہیں, حاجت رواں ہیں, مرتضیٰ ہیں. ان کی وہ, جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ محسن علی ہے فاطمہ, تو یہ ہے مقصد شادی. جو آج یہ جو اس رشتے میں جڑنے کا مقصد ہے, یہ مقصد بتایا ہے میرے مولا نے کہ ایک آپ کا جو اسپاؤس ہے, اگر آپ کی وائف ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, وہ اطاعت ربانی میں آپ کا مددگار ہونا چاہیے, کم از کم ایسا تو ہو. اور دوسرا ایک بہت اہم چیز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے منسلک ہے, جو تسبیح زہرا, تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ حمد ہے ربانی کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے وہ تسبیح, یعنی 34 مرتبہ ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں, 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ, مگر وہ منسوب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا ایک اسکالر سے, ہمارے کمیل مہدوی صاحب, انہوں نے کہا کہ آج ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ قبول بھی ہوئی ہے, یا ہماری مشکلات جو ہیں, اکثر ہم یہ روایات پڑھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ اس تسبیح کو پڑھیں اور آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی. کیسے پتہ چلے کہ آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو گئی؟ کہ جب آپ نے یہ تسبیح اس طرح سے کنیکٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پڑھی اور آپ کے دل کو اطمینان ملا, آپ کے دل کو سکون ملا, تو سمجھ جائیں یہ تسبیحات, یہ عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. بات وہی نا کہ روح تو بہت ہے اور ہم اس روح کو شاید اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ہم پڑھ تو رہے, اتنی سہل ہے, اتنی آسان ہے, اتنی برکات ہے اس کی کہ اگر ہم سمجھ لیں تو یقین جانے کہ اتنے شوق سے پڑھیں, اتنے دل سے پڑھیں کہ واقعی وہ عرش تک پہنچے اور جو ہماری عبادات ہیں وہ ساری قبول ہوں. تو ہم بالکل اس سے پہلے کہ آپ آخر ٹائم کی طرف جائیں, صرف ایک لائن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم سب یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ کیا ہم حق کے زہرا ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ خمس کی صورت میں ہو, چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ وہ مودت کرنے کا حق ہو جو کہ اجر رسالت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی کے جانے کے بعد بی بی کی نسل کے ساتھ ہر دور میں کیا ظلم ہوا. کیا آج ہماری ذات سے ان ائمہ معصومین کو, آل محمد مصطفیٰ, اہل بیت اطہار کو کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہم ان کے لیے محبتوں کا, آسانیوں کا باعث ہیں؟ یہ سوال آج کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہر انسان کو, ہر شخص کو, ہر مومن کو اپنے آپ سے ضرور پوچھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد. مفتی صاحب وقت چونکہ میرے پاس قلیل رہ گیا، گفتگو تو ایسی ہے، شخصیت تو ایسی ہے کہ گھنٹوں گفتگو کرے تو وقت ختم جو قلیل ہی پڑے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات انہوں نے تسبیح فاطمہ کے حوالے سے کی ہے وہ کر دوں. جب آپ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی مسلسل گھریلو کام کاج کر کے، تو اس وقت آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے کوئی خادم یا خادمہ دینے کے بجائے یہ تسبیح دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہاں تو فزیکلی ایفرٹ کی ضرورت تھی، کسی مددگار کی ضرورت تھی، تسبیح دے دی گئی. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات یہ تسبیح پڑھتیں آپ جتنا چاہتی کام کر لیتی، تھکاوٹ کا ادنا سا بھی احساس نہیں ہوتا تھا. تو ایک بہترین نسخہ ہے مشکلات سے نجات اور تھکاوٹ کے خاتمے کا. بس بات یہ نا کہ عمل عقیدے کے ساتھ کر کے تو دیکھیں آپ کی مشکلات کتنی آسان ہو جائیں گی. جی آپا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سم اپ کیجئے. جی میں آخر میں بس یہی بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہمیں اگر اسلام کو سمجھنا ہے، کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر ہمیں کردار جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو ضرور سمجھنا پڑے گا اور حق زہرا کو مودت اہل بیت کی صورت میں ضرور ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے نہ صرف آج کے لیے بلکہ تا قیامت تمام خواتین کے لیے بیٹی بھی بے مثال بن کے دکھایا، بیوی بھی بے مثال بن کے دکھایا، خاتون اور عالمہ اور معلمہ بھی بے مثال بن کے دکھایا. تو آج شمع رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور چشم رحمت للعالمین جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو جس طرح چینل 92 نے آج کے پروگرام سے اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور چینل 92 ہمیشہ ہی بہت اچھی کنٹریبیوشنز اسلامی شخصیات کو اجاگر کرنے میں ادا کرتا ہے. ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے اس کردار کو الہی آمین. بے شک ہماری استطاعت ہی الہی آمین. ٹھیک ہے آپا، کیونکہ اب وقت بہت قلیل رہ گیا، ہماری استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر گفتگو کر سکیں. وقت کی بندش ہے، یقین جانے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کروں، لیکن مجبوری ہے، وقت ہے، مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں ہمیں ان کی شخصیات پر، ان کے کردار پر چلنے کی توفیق فرمائے تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ سنور سکیں، ان کا جو نقشہ ہے وہ بدل سکے. اللہم صلی علی سیدنا